वेलकम टू वी बॉट्स करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं आहद अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राना नवीद अनवर साहब। राना साहब, आज 5 अगस्त आखिरकार आ ही गई है। पीटीआई ने ऐलान किया था कि 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज होगा, लेकिन आज जगह जगह रास्ते में पुलिस ही पुलिस खड़ी थी। मतलब मुझे नज़र ये आया कि हुकूमत अभी भी डरी हुई है खान से। मतलब वो जेल में बैठा हुआ है अंदर और अभी भी मतलब आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। मतलब एक फ्रीडम देना चाहिए था आपको, अगर एहतजाज की कॉल दी है तो इतनी गिरफ्तारियां राना साहब फिर से। बहुत शुक्रिया आहद। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस तो यही होती हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है जी वो दिया जाए, आपको, मुझे, आम शहरी को, हर पाकिस्तानी को। अगर जमहूरियत अपनी असल एसेंस में प्रैक्टिस हो रही हो, और ये अभी दावा तो है कि हो रही है, लेकिन ये उसी की अलामत है जो मैंने भी शहर भर में घूम के देखा है। आप भी घर से इधर जी पहुंचते तक आपने भी इसको मॉनिटर किया है राना साहब, चीज़ें। हर चौक के ऊपर एसएचओ खड़ा हुआ है अपनी गाड़ियां और नफरी लेके। जी, और अभी बात ये है कि अभी ना इस लार्जर स्केल पे हाँ जी। तो इतना प्लान था भी नहीं। तो जो आपका सवाल है कि डर, ये डर ही नुमायां तौर पे नज़र आया है कि जी हर जगह पे आपने किया। रात से गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को किसी की सियासी एफिलिएशन है या नहीं है उनको धर लिया गया। काफ़ी मैसिव लेवल पे वो सारी प्रैक्टिस हुई है। जो कंपैरेटिवली हम देखें, जो माजी में जब होता था ना कोई एहतजाज का अनाउंसमेंट, तो उससे काफ़ी हद से ज़्यादा सख्त नाकाबंदी और पैरे लगे हुए हैं। तो बात ये है कि कैदी नंबर 804 कोई आम आदमी नहीं है। उसका पैगाम, उसकी दी गई तारीख, और जिस तारीख को वो गिरफ्तार हुआ आज से 2 साल पहले, वो बड़ी अहम थी। जी अच्छा, इससे मिलती जुलती पिक्चर हमने लास्ट प्रोग्राम्स में ना डिस्कस की थी। जी और आप हमेशा अपनी कंक्लूजन में ये कहते रहें कि 5 अगस्त आएगी तो पता चलेगा कि क्या है। तो आज आएगी। पूरा दिन, अब हमारे व्यूअर्स जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमने सारा दिन की उसमें ऑब्जर्वेशंस आपके साथ व्यूअर के साथ शेयर कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि डर उसका जहनों में बैठ चुका हुआ है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसका वर्कर जो है वो कुछ भी कर सकता है उसके कहने पे। तो इसका सलूशन हुकूमत वक्त के पास सिर्फ एक है, सोटा, डंडा चलाओ, रोक दो सारा कुछ। ठीक है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि कोई ऐसी वेव आए जिससे किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी सामने आए। तो वो चाहते हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, वेरी वेल ग्रिप्ड, कि बंदा अडयाला च बंद रखो और वर्कर को डंडा लहरा के दिखाते रहो, इस तरह से चलाए। तो वही प्रैक्टिस आज 5 अगस्त की थी। आप अभी कह रहे हैं कि पीटीए का कारकुन कुछ भी कर सकता है, इमरान खान के कहने पे कुछ भी कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ये बताएं कि अभी करंटली पीटीए का कारकुन क्या सोच रहा है और क्या नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए। देखें, पीटीआई का कारकुन फिल फॉर अपने लीडर की रिहाई चाहता है। जी इस टाइम उसके अंदर एक बेचैनी है, इज़्तिराब है, तलातुम बरपा है। ठीक और है जी, डरा भी हुआ है। और डरा भी हुआ है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन के 2 मेन पोर्शन हैं कि वो सोच क्या रहा है, करना क्या चाहता है और क्या नहीं कर पा रहा। जी ये इसी तरह सेगमेंटाइज इसका जवाब भी है। ठीक है, कि वो ये चाहता है कि उसका लीडर रिहा हो। जी ठीक है जी, ऑब्वियसली, और उसकी पार्टी में दोबारा से जान पड़ जाए और दोबारा से उनको इसमें एक ऐसे मोतबर स्टेक होल्डर के तौर पे देखा जाए जो एक मकबूल पार्टी का शेयर होता है। एक चीज़ हो गई। वो करना ये चाहता है कि इसको किसी भी तरीके से ले आए बाहर। ठीक है जी, लेकिन वो कर क्यों नहीं पा रहा? जो पिछले जवाब में मैंने ये कहा था कि डंडा, ठीक है जी, वो उस वजह से इस प्रैक्टिस को करने से कासिर है, माजूर है। असल में पीटीआई का वर्कर, उसके अंदर ना सिर्फ एक बेचैनी और गैर यकीनी की सूरत हाल है, बल्कि इस टाइम वो मायूस है। मायूस किससे है? अवेलेबल लीडरशिप से, कि यार आप हमारे बानी को छुड़ाने के लिए वो कोई प्लान नहीं कर रहे। आपने ना खाओ पियो मौज लो लाई हुई खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक हो गया। उसके अलावा 2 साल, क्योंकि आज हम खान की गिरफ्तारी के 2 साल वाले दिन मुकम्मल होने पे बैठे हैं। तो 2 साल इतना टाइम पीरियड होता है आहद के
ہوپ لیسنس جو ہے نا وہ اس ٹائم فریم میں آنا شروع ہو جاتی ہے. پاکستان میں تحریک انصاف کا ورکر وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ اور ہوپ لیس ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں مختلف وجوہات ہیں. ایک یہ کہ جی تحریک انصاف کی بات ایک خاص سطح سے آگے کریں گے تو سزا ملے گی. ٹھیک ہے, ڈرے ہوئے 9 مئی جیسا انسیڈنٹ کوئی اور ہم سب نکلیں بڑی ویو میں, ہم سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جے تو اسی بھی 10 سال لی گیم پہ جاوے. یہ بھی اس کو ایک ان سین پریشر اس کے اوپر ہے کہ یار کوئی ایسی آج اگر بہت بڑی ایک موومنٹ چلتی ہے تو اس کے اندر خطرہ تھا کہ آپ ریئیکشنری ایک سوچ کے تحت جلاؤ گھراؤ کرتے چیزیں. نارملی تو اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو کنسیو کر سکتے تھے وہ لوگ کیونکہ ان کا لیڈر. لیکن بات یہ کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اور ابھی حالیہ جو اپنے لاسٹ پروگرام میں جن جو سزاؤں کے اوپر بات جی میں اسی پہ بات واپس آنا چاہ رہا ہوں صاحب کہ یہ تو ہم نے کارکنوں کی تو بات کر لی, اب یہ جو دستیاب لیڈرشپ ہے یہ کیا سوچ رہی ہے؟ مطلب آپ نے اتنی گرفتاریاں بھی عدالتوں سے سزائیں بھی ہو گئی ہیں, 196 لوگوں کو آپ نے گرفتاری کا حکم دیا ہے عدالت نے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دستیاب لیڈرشپ ہے ان کا آگے پلان کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تتر بتر ہو جائیں گے اور یہ کسی اور پارٹیوں میں موو کر جائیں گے؟ دیکھیں جو تو لوگوں نے کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن لاسٹ جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں, ان کو اس چیز کا اس ٹائم بھی پتہ تھا کہ دیئر لیڈر از بیہائنڈ دا بارس. ٹھیک ہے, لیکن اس کی پاپولیرٹی اور عوام سے اس کی محبت اس کا لیول یہ ہے کہ ہم اس کے نشان کے بغیر بھی لڑیں گے نا تو الیکشن ہمارا ہے. اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں, وہ خان اس دن الیکشن والے دن باہر تو نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اویلیبل لیڈرشپ کی اس کے ذہن میں 2 چیزیں چل رہی ہیں. ایک یہ جو یہ سمجھتا جا رہا ہے کہ یہ ٹائم فریم انلمیٹڈ ہے, لمبا ہے, طویل عرصے تک یہ خان اندر رہے گا. ٹھیک ہے, اور سسٹم جو ہے وہ پرولونگ کرے گا اسی سٹیٹس میں. وہ اس کی اپروچ تو مایوسی کی طرف ورکر سے ملتی جلتی کہ یار پتہ نہیں یار. ٹھیک ہے, دوسرا وہ ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ جو ہم ماضی میں نہیں سنتے تھے کہ کھمبا کھڑا کرتا وہ بھی جیت گیا. ٹھیک ہے, یہ تو اس طرح الیکشن میں یہی ہوا, بلہ تو تھا نہیں. تو جو جیتا تو کئی بندے ہیں جو اس چیز کو ابھی تک ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ووٹ ہے اس کا, اسی کھ نہیں ہے. تو جو اس ریالٹی کا ادراک کرتا ہے وہ ہی وانٹس ٹو اسٹے ود پی ٹی آئی, اور جو ہلکا ہلکا ڈرتا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایکشنز کو کلوزلی دیکھ رہا ہے, ارادوں کو بھانپ رہا ہے, وہ آہد کوئی بھی سرپرائز دے کے پلٹا مار بھی سکتا ہے. آپ کے اس روشنی میں سوال کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2 سوچ ہے. ایک تو کلیئر ہے کہ یار میری سیاست عمران خان سے جڑی ہوئی, میرا کوئی فیوچر نہیں عمران خان سے الگ ہونے کے بعد. اور دوسرا یہ کہ یار انجوائے کرو کی مصیبت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس ٹائم تک 60-40 کا ریشو سمجھ لیں. ٹھیک ہے, کہ 60% لوگ لیڈرشپ ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ یار ہم اسی کے ساتھ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی طرح وہ باہر آ جائے, ہماری سیاسی شناخت عمران خان ہے, پولیٹیکل آئیڈینٹی ہمارے پاس اور کچھ نہیں. صاحب یہ بتائیں کہ 2 سال ہو گئے جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کو, آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اسٹیٹ کو ابھی بھی خطرہ ہے عمران خان سے؟ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہے؟ دیکھیں اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور تو کوئی بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ جو بناتا ہے وہ اسٹیٹ اس کو گچی سے پکڑ لیتی ہے, اس پہ تو بالکل ہم کلیئر ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ڈر جو ہے وہ آج کے دن ہمارا پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے شہروں میں دیکھا ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو یہ اس کا امپیکٹ ہے جو ہمیں نظر آیا ہے, اس کی مقبولیت کا, جس کو یقیناً کسی نے نہیں ماننا جو اس ٹائم حکومتوں میں ہے کہ یار یہ وہ فلاں اس طرح سے مرکز میں وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کا ڈر ایک ریالٹی ہے,
وہ خوف جو ہے وہ سب کے اندر جھلکتا ہے. یہ اس پہ میری رائے. تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ بات کرتے ہیں حکومت کی, اور اسپیشلی میں بات کرنا چاہوں گا مسلم لیگ نون کی. ان کی سب سے بڑا حریف عمران خان ہے, 2 سال ہو گئے جیل میں. آپ کو لگتا ہے ان کا کانفیڈنس بحال ہو گیا ہے؟ ان کو اب لگتا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ان کو عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کمپیریٹیولی کانفیڈنس آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, 2 سال انہوں نے دیکھا ہے کہ یار بندہ اندر ہے, یہی چلنا ہے, بہنوں کو ملوا دیا, روک دیا لوگوں کو ملنے سے, یہ وہ. ان کا جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کافی حد تک اعتماد بحال ہوا ہے. ہاں اندر سے یہ جانتے ہیں کہ وہ باہر آ گیا کیا ہوگا. یا رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ ہے جی کہ وہ باہر آئے گا, ہم اندر چلے جائیں گے, وہ ہمیں ڈال دے گا اندر. لیکن ان کو یہ سٹیٹس میں ان کا اعتماد بحال ہوا ہے حکومت کا, اور حکومت معاشی اشاریوں کے ساتھ, حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پہ نظر آنے کے بعد ایک پر اعتماد حکومت کے طور پہ بھی دیکھی جا رہی ہے. صرف اس میں اکا دکا ایسی خبریں آئی ہیں جس نے سسٹم کو ہلکا سا شفل, جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایوان صدر میں تبدیلی کے اوپر, اعزاز سید کی سٹوری. ٹھیک ہے جی, اس کا ڈسٹ کمپیریٹیولی سیٹل ڈاؤن ہوا ہے. کہ وہ میں کل دیکھ رہا تھا سہیل وڈائچ کا انٹرویو منصور علی خان کے ساتھ, انہوں نے یار اودی تو نہ ہی گل کرو یار. انہوں نے کیا ہے کہ رانا صاحب وہ ابھی بھی پرابلٹی موجود ہے. ہاں وہ صدر والی بات وہ کہتے ہیں ابھی بھی پرابلٹی یہ موجود ہے کہ ابھی بھی یہ مطلب یہ ٹیبل پہ پرپوزل پڑا ہوا ہے. دیکھیں وہ بالکل سینئر صحافی ہیں, ہمارے استادوں میں سے ہیں. جی تو بات یہ کہ وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس پوڈ کاسٹ کی حوالہ اس سے تو معافی منگی سی سہیل وڈائچ صاحب کی, تو ہم دل و جان سے عزت کرتے ہیں, بلکہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہے جی وہ خاتون کے خلاف. ٹھیک ہے جی کہ انہوں نے کیسے جسارت کر لی. تو بات یہ ہے کہ وہ بالکل آن کارڈ شاید ابھی بھی ہو وڈائچ صاحب کی اگر خبر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اعزاز سید نے بھی کہا تھا کہ جو میں نے کہا میں اس پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جب محسن نقوی اور یہ سب نے اپنے سٹیٹمنٹس دیے نا تو وہ تھوڑی سی ٹھنڈی پڑ گئی. رانا صاحب ہم نے کارکنوں کی بات بھی کر لی, دستیاب لیڈرشپ کی بات بھی کر لی, حکومت کی بات بھی کر لی ہے. اب ہم بات کرنا چاہوں گا میڈیا پرسنلز کے اوپر. یہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں رانا صاحب, مجھے ان کی تجزیوں میں مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر طاقت کا پریشر ہے, اور ان کے تجزیے بائسنس نظر آتی ہے مجھے. ابھی میں نے کل پرسوں ہی آپ کو میں نے ابھی ذکر کیا سہیل وڈائچ کا اور منصور علی خان کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا ہے, مجھے اس میں نظر آیا کہ وہ اس میں بائسنس نظر آئی ہے مجھے, مطلب وہ حکومتی حلقوں کو زیادہ اٹھا کے رکھ رہے تھے. تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر رانا صاحب؟ یہ بالکل آپ کی بڑی مائنیوٹ اور ایکیوٹ آبزرویشن ہے, اسی طرح سے ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ آپ نیچرلی آپ دیکھیں کہ اگر مائٹ کا جو امپریشن ہے نا وہ ورکر پہ, پولیٹیکل پارٹی پہ, حکومت پہ آپ کو اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے, تو میڈیا پہ کیوں نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. لیکن جائیے تھے جائیے کہ تھے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے لوگ, میڈیا پرسنز, وہ ایک ایسا دھڑا بن چکے ہیں جو اس نظام کو ماننے کے خلاف دوسری طرف کھڑا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی گنجائش نہیں عمران خان کے بغیر. اس ایکسٹریم سے بھی ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں جی. اور جو ادھر ہے ادھر وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یار اگر میں نے سروائیو کرنا ہے نا پاکستان میں رہ کے, تو پھر اس دباؤ کے تحت وہ اپنی ایک خیال کو جنم دیتا ہے. اس سے جب وہ اس کے پیچھے یہاں پہ پریشر ہے کسی چیز کا کہ آئی تینوں بھی ٹھیک ہے, تو وہ اس میں بائسنس آ جائے گی. جانبداری ویسے ہوتی ہی ہے, اس کے ریشو میں, اس کے ایکسٹینٹ میں فرق ہے. ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہونی چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پچھلے ایک طویل عرصے سے پارشیلٹی اور بائسنس پاکستانی میڈیا کی ننگی ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹائم یہاں پہ یہ اپروچ چل رہی ہے کہ یار ہلکا سا حکومت کا ڈھول بجاتے ہیں. ٹھیک ہے, باہر والے وہ آگے. تو جس پروگرام کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ they were mixing their cocktails,
کہ جی آپ اس کو نا مکس کر کے ہلکا 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 آپ نا یہ کہ جی یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جو حکومت وقت کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے, اور وہ یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. ہاں وہ اب آپ وہ جو سیانے لوگ ہیں نا آپ کی طرح کے, ان کو اس میں سے یہ اسمیل آئی ہے, ٹھیک ہے, آتی ہے. لیکن ہمارے کیونکہ استاد گرامی بھی ہوتے ہیں یہ سارے لوگ, تو ہم بڑے احتیاط سے ورڈز چنتے ہیں. تو یہاں پہ کنکلوڈنگ ریمارک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دونوں ایکسٹریمز سے وی باٹس کو محفوظ رکھے. آمین جی. تو اب گراں صاحب دیکھتے ہی ہیں کہ 5 اگست تو گزر گئی ہے, اب صرف ایک ہی امید باقی ہے, وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, کہ جو ایک تحریک بنائی ہے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. تو اگر آپ کو ہمارا انالیسس پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.